माह मुहर्रम हराम शरीफ की निस्बत से नवास रसूल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका ज़िक्र पाक हम कर रहे थे। आज ये हमारी गुफ्तगू इस मौजू पे आखिरी गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले पीर शरीफ को हम शान वलायत के हवाले से गुज़ारिशात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि लोग मुकम्मल वाक़या नहीं सुनाते, तो हम अल्लाह के फजल करम से जो मौजू शुरू करते हैं उसे मुकम्मल तक सुनाते हैं। पिछले पीर शरीफ को मैंने आप हज़रात के सामने इमाम आली मकाम की शहादत के बाद के कुछ वाक़यात अर्ज़ किए थे और वादा भी किया था कि जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी है वहाँ से अगले पीर शरीफ को फिर शुरू करें। माशाअल्लाह बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि जिस वक्त होली नेज़े पे सर लेके इमाम आली मकाम का अपने घर में आया और उसकी बीवी जो थी वो मुहब्बे अहले बैत थी, उसने जब देखा तो उसने कहा कि अब तुम और मैं जो है जुदा हो रहे हैं, मैं और तुम जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। उसने कहा तुम्हें मैंने घर से नहीं निकाला, तलाक तुम्हें मैंने नहीं दी, तू कैसे जा सकती है? तो उसने कहा जब बीवी का मदद और हो जाए और शोहर का मदद और हो जाए तो फिर तलाक की ज़रूरत नहीं होती, तलाक खुद ब खुद हो जाएगा। उसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है और मेरा मतलब क्या है? उसने कहा तू कातिल है आले रसूल का और मैं गदा हूँ आले रसूल का। उसने कहा ये फ़र्क है हम में, इस वजह से अब तलाक की ज़रूरत नहीं। हज़रात वो रात के अंधेरे में गई। अब सुबह खोली ने जाके इब्ने ज़ियाद से कहा, उसने कहा कि जल्दी कर, काफ़िला जो है वो यजीद पलीत के दरबार में पहुँचा, अगर ना तूने पहुँचाया काफ़िला जल्दी तो फिर मेरा घर उजड़ा है, फिर न जाने कितनों के घर उजड़ जाएंगे, लिहाजा जल्दी कर, इस काफ़िले को अब देर ना कर। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर जब ये काफ़िला पहुँचा तो उस वक़्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इमाम आली मकाम के सर अनवर पर जो है दंदान मुबारक पे लबों पर छड़ी मारे और उसने कहा कि मैंने ऐसा हसीन व जमील आज तक चेहरा कभी देखा ही नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त मौजूद थे उसके दरबार में। आप उठ के खड़े हो गए, फरमाया बदबख्त तू ऐसा हसीन व जमील चेहरा देखता भी कैसे? ये आका हुसैन का चेहरा है और ये वो चेहरा है जो हम शक्ल मुस्तफ़ा है, तो ऐसा चेहरा तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये उस हस्ती के हम शक्ल हैं कि जिनके हुस्न की खिरात जो है वो पूरी दुनिया में जो है दुनिया के हुस्न का जो है वो बरकत बनती है। अल्लाह तज़ी बता। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, सैयदा ज़ैनब से देखकर कहने लगा कि ये बीबी कौन है? उन्होंने कहा ये आका हुसैन की हमशीरा है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा की बेटी है। तो वो जो इब्ने ज़ियाद था उसने कहा कि देख ज़ैनब, तेरा वीर हमारे साथ जंग करने आया था, माज़अल्लाह हमने तेरे वीर हुसैन को जो है वो शिकस्त दी और उसे जो है हमने शहीद कर दिया और उसके रुफ़क़ा के सर हमने नेज़ों पर लटका लिए हैं। देख जो यज़ीद से बगावत करते हैं उनका फिर ये अंजाम होता है। तो हज़रात जब उस इब्ने ज़ियाद ने ये बात की, अब सैयदा ज़ैनब ने जो बात इरशाद फरमाई ना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जो दरबार था वो साकित हो गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को आगे से कोई बात करनी ना आई। सैयदा ज़ैनब ने जो जवाब दिया, फरमाया ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तू पलीत है, बदबख्त है और सुन, तू कहता है कि हमने हुसैन को शिकस्त दे दी। उसने कहा सुन, मैं करबला से लेके कूफे तक देखती आई हूँ कि तेरे तनख्वाह लेने वाले सिपाही कुत्ते ये आका हुसैन के सर को उठा के लेकर आए हैं और मेरा वीर हुसैन का सर जो है वो सबसे ऊंचा और बुलंद होकर आया है और मैंने सुना है कि खाड़े के अंदर उसी पहलवान को कंधों पर उठा के घर तक लेके जाया जाता है जो जीत कर आता है। लिहाजा इस वजह से आका हुसैन आज भी जिंदा है और जदीद कल भी मुर्दाबाद था, जदीद आज भी मुर्दाबाद था।
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو بیت اللہ ابن زیاد جو تھا وہ بول نہ سکا. اس نے جو ہے وہ آرڈر کیا کہ جلدی جلدی یہ قافلہ جو ہے دمشق کی طرف روانہ کیا جائے. اب جب یزید کے دربار کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اب راستے کے اندر میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ یہ لمبا ہے اور میں نے اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالیٰ اور موضوع جو ہے وہ بیان بھی کرنا ہے. حضرات عزیز وقار یہ قافلہ جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک جگہ پر شام ہوئی، رات پڑ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا اب ایک کسی جگہ پہ ہم جو ہے وہ قافلے کا پڑاؤ کرتے ہیں، صبح قافلہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا. اب جس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا نا، وہاں پر ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، اور اس عیسائیوں کے گرجے میں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا پادری راہب بیٹھا تھا جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا. اس نے جب دیکھا نا آقا امام عالی مقام کا سر انور، جب اس نے دیکھا اور وہ قریب آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جنہوں کے تم نے سر جو ہے وہ نیزوں پر لٹکائے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ امام زین العابدین کے پاس وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے نوجوان تو بتا کہ یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لٹکا ہوا ہے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں، اگر میں بتاؤں تو یہ جو ہے بدبخت جدیدی جو ہے مجھے کوڑے مارتے ہیں. تو اس نے جو ہے وہ عمر ابن سعد سے جا کے کہنے لگا کہ بھائی کوئی بتاؤ تو صحیح، یہ اتنی شان والا اتنا خوبصورت سر انور کس کا سر ہے؟ اس نے کہا بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون دیکھو درد ملت پیدا کا درما ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا اور کون قرباں ہو گیا؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا یہ معاذ اللہ ہمارے جدید کے جو باغی تھے، انہوں نے جدید ہمارے امیر کے باغی تھے معاذ اللہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو جو ہے وہ قتل کر کے اب ان کے سر لے کے اپنے امیر کے پاس جا رہے ہیں انعام کی غرض سے، انعامات لینے کے لیے. تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اب تم نے رات کدھر رہنا ہے؟ اب ایسا کرو ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے نا مجھے دے دو. اس نے کہا صبح میں آپ کو سر دے دوں گا. اب اس نے خولی کو بلایا، عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا، مشورہ کیا. اس نے کہا کہ بھائی سر تو تجھے دے دیں گے لیکن پیسے لگیں گے. دیکھو ان دنیا کے مال کے پجاریوں کی ہر جگہ پر پیسے، ہر جگہ پر ان کی دولت جو ہے ان کے لیے جو ہے سب کچھ، دنیا کا مال ان کے لیے سب کچھ ہے. انہوں نے کہا جی تمہیں سر دیتے ہیں لیکن پیسے لگیں گے. اس نے اپنے وہ گرجے میں گیا اور اس نے 80,000 درہم لا کر اس نے جو ہے وہ دے دیے. اس نے کہا یہ میری کل کمائی ہے ساری زندگی کی، لہذا یہ لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے سر حسین دے دو. اب اس نے وہ سر لیا، لیکن اس نے جا کے گرد صاف کی، زلف مبارکوں کو تیل لگایا اور اس میں جو ہے وہ کنگھی کی میز پر رکھ کے ساری رات اس نے کہا کہ اے آقا حسین، انہوں نے تو مجھے بتا ہی دیا ہے کہ تو کون ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ اے آقا حسین ذرا آپ خود بتائیں. امام عالی مقام کے لب مبارک ملے، فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میرا باپا علی المرتضیٰ ہے، میری ماں خاتون جنت ہے. جب اس نے یہ بات سنی ساری رات وہ ہاتھ باندھ کر آقا امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے سر کے سامنے کھڑا رکھا. جب صبح ہوئی اس نے لا کے سر انور واپس کیا اور ساتھ وہ عیسائی تھا اور ساتھ ہی وہ پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا بھائی تمہیں کسی نے اسلام کے بارے میں تبلیغ کی ہے، کوئی مبلغ ملا ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے، تم نے جو ہے وہ اسلام کیوں قبول کر لیا؟ اس نے کہا مجھے کلمہ، مجھے ایمان کی دولت اس کٹے ہوئے سر سے ملی ہے. تو وہ شمر اور خولی بولے، انہوں نے کہا ہم نے سر کاٹا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، کوئی کاٹ کے مردود ہو گئے ہیں اور کوئی کٹے ہوئے سر کی تعظیم کر کے جو ہے اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں. اس نے کہا یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے. حضرات عزیز وقار پھر یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا دمشق کی طرف. دمشق کی سرحد پہ یزید کا پیغام پہنچا کہ قافلہ روک دیا جائے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک وہاں پر قافلہ رکا رکھا. یہ قافلہ روکا کیوں گیا تھا؟ یزید نے کہا، اس نے کہا کہ عورتیں جو ہے وہ زرق برق کے لباس پہنے اور ہاتھوں پہ مہندی لگائیں اور
جو ہے دمشق کی گلیوں میں ڈھول دھمکا کیا جائے. کیوں؟ کس لیے کیا جائے کہ آج جو ہے میرے ساتھ بغاوت کرنے والے باغیوں کا لوٹا پھوٹا قافلہ آ رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جدید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, جدید کا قصور ہی کوئی نہیں. میں نے کہا مولانا حسن رضا علیہ رحمہ نے فیصلہ کر دیا. وہ کہتے ہیں اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سناتے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضرات وہ 3 دن تک قافلہ رکا رکھا. حضرات پھر قافلہ چلتے چلتے جدید کے جب دمشق کے بازار میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں پر ایک مولوی جو جدید کی تنہا کھانے والا سرکاری مولوی تھا, اس نے کہا امام زین العابدین سے, اس نے کہا دیکھ تیرے باپا کو آج شکست ہوئی, ہم نے تیرے باپا کو ہرا دیا ہے, آج آپ کا حسین کو جو ہے ہم نے قتل کر دیا ہے, آج دیکھ جدید جو ہے وہ جیت گیا ہے, حسین جو ہے وہ ہار گیا ہے. جب اتنی بات ہوئی ادھر اذان کا وقت ہوا. امام زین العابدین نے فرمایا او جدید کی تنہا کھانے والے مولوی, مجھے یوں لگتا ہے جیسے اذان کا وقت ہو چکا ہے, اب ذرا چل مسجد کے اندر چل کے اذان پڑھ. جب اس نے اذان پڑھی تو جب پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ نے فرمایا او جدید کے تنہا کھانے والے مولوی جہاں پر رک جا, اگر تو اذان میں جدید کے نانے کا نام آیا ہے پھر تو جدید جیت گیا ہے, اگر اذان میں میرے نانا کا نام آیا ہے اور قیامت تک میرے نانا کا نام ہی اذان میں گونجتا رہے گا تو پھر ماننا پڑے گا حسین زندہ باد ہے اور جدید جو ہے وہ مردہ باد ہے. کے جدیدہ ہے حسین, ہاتھ کے بعد کلیدہ ہے حسین, ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق, ارے مردہ ہے جدید اور زندہ ہے حسین, قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت ابی بکر قافلہ جدید کے دربار میں پہنچا. جب جدید کے دربار میں پہنچا اب اس نے بڑا نرم لہجہ اختیار کیا کیونکہ بہت بڑا سیاست دان تھا, نرم لہجہ استعمال کیا. اس نے جب دیکھا پہلے قافلہ جب اس کے دربار میں پہنچا اور اس کے دربار کے اندر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا پادری اور ایک عیسائیوں کے علاقے کا بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ نمائندہ بیٹھا تھا, سفیر بیٹھا تھا. اور کیونکہ حکومتوں کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں غیر ملکوں سے بھی, تو وہ جو بیٹھا تھا نا سفیر عیسائیوں کا, اس نے جب دیکھا نا تو اس نے جدید سے پوچھا, اس نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا, جن کو تم نے نیزے پہ سر لٹکا دیے, یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کا نواسے ہیں, نبی کی آل ہے, اور انہوں نے معاذ اللہ بغاوت کی تھی پر ہم نے جو ہے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو وہ جو عیسائیوں کا تھا نا سفیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جدید تیرے جیسا بدبخت کوئی نہیں, تیرے جیسا لعنتی کوئی نہیں. اس نے کہا میں ابھی تمہارے ساتھ سارے سفارتی تعلقات توڑتا ہوں. اس نے کہا بھائی تو کیوں توڑتا ہے تعلق؟ اس نے کہا سن جدید, اس نے کہا سمندر میں پانی کے اندر ایک جزیرہ ہے, جزیرے کے اندر ایک پتھر ایک گھر ہے, گھر کے اندر پتھر ہے, اس پتھر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ہے. اس نے کہا ہم عیسائی سال بعد اس گدھے کے کھر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی تم بیت اللہ کی بھی نہیں کرتے. اس نے کہا تم نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, لہذا میں تیرے سے سفارتی تعلقات توڑتا ہوں. اور ادھر تھوڑی دیر کے بعد ایک یہودیوں کا سفیر بیٹھا تھا, وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جدید سن, میں بھی تیرے ساتھ سفارتی تعلقات کو توڑتا ہوں. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا سن, اس نے کہا میرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70 پشتوں کا فرق ہے, میرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70 پشتوں کا فرق ہے. اس نے کہا ابھی بھی جہاں پر بھی یہودی مجھے دیکھ لے میری طرف کمر کر کے نہیں چلتے. اس نے کہا تم نے اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ بھی ظلم کیا. اس نے کہا لہٰذا میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سفارتی تعلقات جو ہے وہ تیرے ساتھ توڑتا ہوں. اس نے کہا تیرے بڑا بدبخت کوئی نہیں, جہنمی کوئی نہیں. حضرت ابی بکر جب جدید نے دیکھا اس نے جلدی سے کہا, اس نے کہا اے امام زین العابدین آپ کے جو مطالبات ہیں آپ بتائیں, ہم آپ کے مطالبات جو ہے وہ پورے کرتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بابا کا قاتل میرے حوالے کر. کون ہے جس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے مجمع میں ایسے اس نے نظر اٹھائی, اس نے کہا کون ہے حسین کا قاتل؟ کسی نے کہا جی کھولی نے قتل کیا ہے.
تو خولدی کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں تو نیزے پہ لے کے آیا ہوں، سارے جس سے سر کے اوپر جس نیزے کے اوپر آ کر حسین کا سر تھا میں تو وہ نیزہ لے کے آیا ہوں، میں نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر کس نے قتل کیا ہے؟ آواز آئی مجمع سے سنان بن انس نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا سنان بن انس کو بلایا جائے۔ اس نے کہا جی میں نے تو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا لوگ تیرا نام لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا پھر کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی شمر نے قتل کیا ہے، شمر نے خنجر چلایا تھا۔ شمر کو بلایا گیا، اس نے کہا شمر نے آ کر کہا جی میں نے قتل نہیں کیا۔ تو یزید نے کہا پھر قتل کس نے کیا ہے؟ لوگ تمہارا نام لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں قتل کیا۔ اس نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یزید نے کہا پھر سچ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر پھر سچ سننا چاہتا ہے تو پھر سن۔ اس نے کہا حسین کو قتل اس نے کرایا ہے جس نے فوجوں کو اسلحہ دے کر بھیجا تھا، اور حسین کو قتل اس نے کرایا ہے جس نے جو ہے ابن زیاد کو کوفے پہ تعینات کیا تھا، اور حسین کو قتل اس نے کرایا ہے جس نے حسین سے بیعت مانگی تھی۔ جب یزید نے یہ بات سنی اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے پھنس جانا ہے اور یہ تو سارا الزام جو ہے مجھ پر آنا ہے۔ اس نے کہا امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ ہم آپ کا یہ مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، اور کوئی مطالبہ ہے تو کر دیجیے۔ اب امام زین العابدین نے فرمایا پھر ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تو اگر مجھے قتل کروانا چاہتا ہے تو کروا دے، ہم خاندان نبوت کے فرد ہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم شہادت کو جو ہے مسکرا کے گلے سے لگانے والے لوگ ہیں، میں ڈرتا نہیں موت سے، تو اگر قتل کروانا چاہتا ہے تو کروا دے، لیکن ہاں میرے ساتھ جو یہ مستورات ہیں اہل بیت اطہار کی، ان کے ساتھ شریف و نفس آدمی کو بھیج کر انہیں بحفاظت مدینے پہنچا دینا۔ جدید نے کہا جی یہ آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، آپ کو کوئی جو ہے راستے میں پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو بحفاظت مدینے پہنچایا جائے گا۔ اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا مال ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو جدید نے کہا کہ وہ مال تو واپس نہیں ہم کر سکتے، ہاں اس مال کی قیمت دے دیں گے۔ تو امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا بدبخت ہم تمہارے مال کے بھوکے نہیں، ہمیں تمہارے پیسوں کی یا ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، وہ مال کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے ساتھ ہماری دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی یادیں وابستہ تھیں، لہذا اس وجہ سے ان مال کا مطالبہ کیا تھا ہم نے، لہذا۔ اور امام زین العابدین نے فرمایا میرا آخری مطالبہ یہ ہے کہ صبح جمعے کا دن ہے اور دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جو ہے جمعے کا وہ زین العابدین دے گا۔ اب جدید نے کہا کہ یہ مطالبہ تو میں نہیں مان سکتا۔ مشیروں نے کہا کہ تم یہ مطالبہ مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں کہ انہوں نے جب تقریر کرنی ہے، بات کرنا ہے، تو اس نے جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے خلاف کر دینا ہے، اور ہماری کسی نے سننی نہیں۔ مشیر کہنے لگے کہ یہ چھوٹی سی عمر کا بچہ یہ کیا تقریر کر سکے گا؟ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں کہ یہ اس شخصیت کا پوتا ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، یہ علم کے شہر کے دروازے کا پوتا ہے۔ اس نے جب تقریر کرنی ہے، اس خاندان کے بچوں پر یہ اللہ کا کرم فضل ہے کہ اس خاندان کے بچے ماں کے دودھ کے ساتھ ہی سارا علم پی کر آیا کرتے ہیں، لہٰذا اس نے کہا ان کو جو ہے وہ تیاری کی ضرورت نہیں یا تقریر تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات عزیز وقار، اب بار کیف جدید نے اجازت دی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ خطبہ دے دیں۔ اب جدید نے بڑا مقام تھا، اس نے نیا لباس بھیجا، اس نے کہا جی خطیب کے کپڑے لباس اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا آپ یہ کپڑے پہن کے خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے اس لباس پہ جو ہے وہ تھوکتا بھی نہیں، فرمایا میں انہی کپڑوں سے خطبہ دوں گا جن کپڑوں پہ میرے ویر اور میرے باپا کا خون لگا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات عزیز وقار، آپ نے جب کوفے کی دمشق کی جامعہ مسجد میں جب آپ تشریف لائے، ادھر آپ کے آنے سے پہلے ایک جدیدی مولوی تقریر کر رہا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو جدیدی مولوی آپ کو ملتے ہیں، جدید کے حمایتی، وہ کہتا ہے جی جدید امیر المومنین تھا اور حسین کو چاہیے تھا کہ اس جدید کی جو ہے وہ بیعت کرتے، لہٰذا حسین نے معاذ اللہ بغاوت کی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی، امام زین العابدین جو قریب پہنچے، آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دیا، فرمایا تو نانا جان کے ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جدید کی وکالت کرے، جو جدید کو حق پہ مانے،
وہ مصطفیٰ کریم کے ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں. یہ امام زین العابدین کا فتویٰ ہے. حضرات امام زین العابدین خود آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے جب واقعہ کربلا شروع کیا. آج میں واقعہ کربلا بیان کروں, کوئی خطیب بیان کرے, کوئی نعت خواں منقبت پڑھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہنے لگتے ہیں, جاری ہو جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا حال امام زین العابدین نے جب بیان کیا ہوگا تو حضرات اس وقت پھر کیا عالم ہوگا. لوگ جو ہے وہ زاروں کی تار رونے لگ پڑے. جب زاروں کی تار رونے لگے حضرات پھر جدید نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. جدید نے مؤذن کو اشارہ کیا, اس نے کہا جلدی سے اذان پڑھ. اس نے اذان پڑھی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو آپ نے فرمایا اے مؤذن تجھے اس نام کا واسطہ, بیٹھ جا. آپ نے فرمایا اور جدید تو کہتا تھا کہ آج میں جیت گیا ہوں. فرمایا بتا اذان میں کس کے نانے کا نام آیا ہے؟ اذان میں آج بھی میرے نانے کا نام آیا ہے. لہذا اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ تو جو ہے وہ زندہ رہ کے بھی ہار گیا ہے. میرے امام عالی مقام میرے بابا جان جامع شہادت نوش کر کے بھی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک آقا حسین جو ہے وہ زندہ رکھیں گے. حضرات وقار پھر جدید نے جو ہے نعمان بن بشیر گورنر جو تھا اس کی ڈیوٹی لگائی. حضرات وقار اس قافلے کو جو ہے بحفاظت جو ہے مدینہ طیبہ میں پہنچایا گیا. جب مدینہ طیبہ میں پہنچایا گیا اور حضرات پھر ہوا کیا, جب مدینہ طیبہ میں پہنچایا گیا تو نعمان بن بشیر کو سیدہ زینب نے کچھ ان کے پاس جو زیورات تھے انہوں نے کپڑے میں باندھ کے کہا کہ یہ زیورات تم لے جاؤ, تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے ہمیں بحفاظت مدینے پہنچایا ہے. نعمان بن بشیر جو گورنر تھا وہ محب اہل بیت تھا, اس نے کہا اے سیدزادی میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں, لہذا آپ سے مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے بلکہ اگر کچھ لے کے دینا ہے تو قیامت کے دن اپنے نانا جان سے شفاعت کروا دیجیے گا. حضرت وقار سیدہ زینب سیدھا جب آئی تو گھر نہ آئی, سیدھا مصطفیٰ کریم کے روضہ اقدس پر پہنچی اور جا کے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے نانا جان آج اپنی بیٹی کا حال دیکھیں. یہ زینب جو تھی جب مدینے سے گئی تھی اس کے ساتھ جو تھے وہ اس کے ساتھ بھائی جان عباس تھے, بھائی جان آقا حسین تھے, لیکن آج زینب کو دیکھیں جو آپ کی امت نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, آج وہ دیکھیں. لیکن نانا جان دکھ تو بڑا ہے, لیکن ہاں ایک بات ہے کہ آپ کی یہ بیٹی کربلا کی زمین پر وفا کے ایسے جو ہے وہ جھنڈے جو ہے لگا کر آئی ہے کہ کوئی قیامت تک آنے والی دنیا کی آندھی اسے جو ہے وہ اکھاڑ نہیں سکے گی. حضرات وقار یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم آل رسول کا ذکر پاک اپنے ناقص علم کے مطابق جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہم نے آل رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. واہ حسین تو نے تو مرنے کو بھی جینا بنا دیا. حضرات وقار قیامت تک مصطفیٰ کریم کے ان نواسہ رسول پر جب لوگ ان کا ذکر کریں گے ان کی عظمت کو سلام کیا کریں گے, اور جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا لوگ ان پر قیامت تک لعنت بھیجتے رہیں گے. حضرات وقار میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی آل کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے, حضور کے صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے, اور جو صراط مستقیم کا رستہ ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.